अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत का इम्कान और तारीख़ के तमाम रिकॉर्ड्स का खात्मा। खुमैनी, मलिका एलिज़ाबेथ और पोप जॉन पॉल के जनाजों से कहीं बड़ा अलविदा। तेहरान से क़ोम, नजफ़ और फिर करबला तक जारी आयतुल्लाह ख़ामनाई का तारीख़ी सफ़र आखिरत। तारीख़ कभी कभी ऐसे मनाज़िर रकम करती है कि जिन्हें अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं होता, और ऐसा ही एक बाब ईरान में लिखा जा रहा है कि हाँ, इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा अपनी मंजिल की तरफ रवां है। ईरानी कौम अपने शहीद लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के सफ़र आखिरत में अपनी मोहब्बतें, अक़ीदतें निछावर कर रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जनाजे की ईरान और इराक़ की तक़रीबात में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत का इम्कान है। इससे पहले 1989 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के जनाजे में तकरीबन 1 करोड़, 2005 में पोप जॉन पॉल II के जनाजे में 40 लाख, जबकि 2022 में क्वीन एलिज़ाबेथ II की आखिरी रसूमात में 10 से 20 लाख अफराद शरीक हुए थे, जबकि 1969 में तमिलनाडु के साबिक़ वज़ीर आला CN अन्नादुराई के जनाजे में तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद शरीक हुए थे, जिसे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा करार दिया गया है। आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे के मौके पर तेहरान की सड़कों पर लाखों सोगवार नजर आए। मेट्रो स्टेशन मुसाफिरों से भर गए। दुनिया के तकरीबन 100 ममालिक से वफूद ईरान पहुँचे। नमाज जनाजा के बाद जुलूस की सूरत में रहबर मौज़म को अलविदा कहा गया और फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए जसद खाकी क़ौम मुंतकिल कर दिया गया। अगला मरहला इराक़ के मुक़द्दस शहरों नजफ़ में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के रोज़े और करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्बास के मज़ारात पर हाज़िरी का होगा, जिसके बाद जसद खाकी दोबारा ईरान लाया जाएगा और 9 जुलाई को आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को आबाई शहर मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। एक तरफ ये जनाजे की तक़रीबात जारी हैं और दूसरी तरफ कशीदगी का सिलसिला भी जारी है। आबना हुर्मुज़ और खलीज ओमान के करीब एक ऑयल टैंकर पर हमले ने ईरान और अमरीका को एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा किया। ईरान का दावा है कि अमरीकी हिमायत याफ्ता जहाज़ को निशाना बनाया गया इसलिए कि वो रूट की खिलाफ वर्जी कर रहा था, जबकि वाशिंगटन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरानी फ़ौज ने तजारती जहाज़ों पर मिसाइल दागे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को यह वाज़ेह पैगाम दिया है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, एक मुआहिदा है और दूसरा जंग का है। जवाब में ईरानी क़यादत ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि धमकियों से ईरान अपने फ़ैसले हरगिज़ तब्दील नहीं करेगा। इस सब के बीच गज़ा में भी एक अहम सियासी तब्दीली आ गई है। हमास ने हुकूमती मामलात से दस्तबरदारी का जो फ़ैसला है, दस्तबरदारी इख्तियार की है और इसका ऐलान किया है। इमरजेंसी कमेटी तहलील हो चुकी है और इख्तियारात नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा के सुपुर्द करने का ऐलान हो चुका है। ये अबूरी टेक्नोक्रेटिक सिविल इंतज़ामिया जनवरी 2026 में कायम हुई थी, जिसकी सरबराही साबिक़ फ़लस्तीनी डेप्यूटी वज़ीर इंजीनियर डॉक्टर अली शेख कर रहे हैं। 15 के करीब आज़ाद माहिरीन पर मुश्तमिल इस कमेटी का बुनियादी मकसद जंग के बाद गज़ा में बुनियादी शहरी और हुकूमती निज़ाम को बहाल करना है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि गज़ा पर इसराइली हमलों को अब तक 1000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। मलबे और लाशों के ढेर बढ़ते जा रहे हैं, मगर इसराइली बर्बरियत रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी माहौल में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीका से मुतालबा किया है कि तुर्की को जदीद F-35 स्टेल्थ तैयारे फ़रोख्त न किए जाएँ, क्योंकि इससे ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। नेतन्याहू ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पर भी सख्त तनकीद करते हुए उन्हें इसराइल के लिए ख़तरा करार दिया है। उधर नेटो इजलास से कबल आलमी ताकतों की अस्करी सरगर्मियाँ भी तेज़ हो चुकी हैं। पहले चीन ने एटमी मिसाइल तजर्बा किया और अब रूस ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर बड़ा हमला किया है, जिसमें कम से कम 24 अफराद हलाक हो गए हैं। ये सारी डेवलपमेंट से सवाल ये है कि क्या आबना हुर्मुज़ से उठने वाली जो चिंगारी है वो आलमी मईशत को फिर लपेट में ले सकती है, और क्या गज़ा की नई इंतज़ामिया अमन की तरफ पहला कदम साबित होगी। और नेटो इजलास का भी सवाल है कि वहाँ क्या अहम फ़ैसले होंगे। सबको इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। मंसूर जाफ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया। मंसूर जाफ़र साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर इस सारी सूरत हाल में जहाँ ईरान में इस वक्त जो मनाजिर हैं वो ईरानी कौम को दोबारा न सिर्फ यूनाइट कर रहे हैं, बल्कि उनका जो जोश है, जज्बा है, वलवला है, उसे ताज़ा कर रहे हैं। इस बीच जो कार्रवाइयाँ हैं वो आप क्या समझते हैं कि मामलात को ख़राब कर देंगी, या ये सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं कि जिन्हें इग्नोर करते हुए डायलॉग का प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं है ये? जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो इस वक्त ईरान का मंजरनामा है वो तो दुनिया ने अपने टीवी स्क्रीन, अपने मोबाइल, अपने सोशल मीडिया पर जिस पिछले 4 दिनों से फॉलो कर रहे हैं, उससे तो जो मैसेज मैं समझता हूँ जितना लाउड एंड क्लियर गया है
شاید اس سے پہلے کبھی ایران کو موقع نہیں ملا اپنا وہ پیغام، اپنا وہ اتحاد، وہ یکجہتی دنیا تک پہنچانے کے حوالے سے، لیکن ان کے رہبر اعلیٰ کے انتقال اور ان کی رحلت اور ان کی شہادت کے بعد یہ ایک ایسا موقع میسر آ گیا کہ ان کے سفر آخرت کو اتنے بڑے پیمانے پر ایرانیوں نے اپنی قومی یکجہتی اور اتحاد اور یگانگت کے مظاہرے کے طور پہ پیش کر کے نہ صرف دنیا کو حیران کیا، بلکہ سب سے بڑھ کے اس دنیا کو مسائل سے دوچار کرنے والے امریکی صدر جو ہیں ان کو بھی مبہوت کر کے رکھ دیا، کہ جو یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ انہیں نہیں پتہ تھا کہ مرحوم رہنما جو ہے وہ اتنے مقبول عام ہیں اور ان کی رحلت پر لوگ اس انداز سے داڑے مار مار کر روئیں گے اور ان کو اس شاندار انداز میں جو ہے وہ ان کے سفر آخرت پر روانہ کریں گے۔ تو یہ وہ سچویشن ہے کہ جس کے بعد یقیناً جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آپ نے ہرمز میں ایک کمرشل ٹینکر جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، آپ کے علم میں ہے کہ ایران نے اس وقت آپ نئے ہرمز پر جو اپنا کنٹرول ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا موقع کہ جس میں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اس مینڈیٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ان کی اس اتھارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی کمرشل جہاز کی غلطی سے اس ٹریک سے ہٹ کر نقل و حرکت ہو یا جان بوجھ کر اسے کسی دوسرے راستے سے گزارا جا رہا ہو، تو ایرانی جو ہے اس پر رسپانس ضرور کریں گے۔ بالکل ویسے ہی جیسے لبنان کے اندر اس وقت قطع نظر ایک سیز فائر وہاں پہ موجود ہے، لیکن اسرائیلی فوج کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنا اس وقت جو سو کالڈ بفر زون ہے اس کو انٹیکٹ رکھ سکیں۔ بالکل تیسرا ایک محاذ جو ہے وہ غزہ کا ہے، وہاں پہ بھی اسرائیل نے جو اپنا نام نہاد ایک بفر زون قائم کر رکھا ہے تقریباً 50-60% غزہ کے اندر انکرجن کے بعد، وہاں پہ بھی کوئی ایسا موقع اسرائیلی فوج جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتی جس کے نتیجے میں جو غزہ کا جو کنٹرول ہے ان کے پاس رہے۔ اور اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد اس پہ کیا اثرات ہوں گے یہ یقیناً آنے والے دنوں میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ تمام سینیریو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان تمام محاذوں پہ سرگرم فلسطینی مزاحمت کار فلسطینی عوام، لبنانی مزاحمت کار لبنانی عوام، اور اس سے بڑھ کر ایرانی حکومت اور ان کے پاسداران انقلاب، وہ اپنے اپنے جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان پر کسی نوعیت کا جو ہے وہ کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، اس میں منصور جعفر صاحب بنیادی طور پہ جو بفر زون ہیں یا یہ جو کلسٹرز ہیں، یہ ظاہر ہے آپ نے اسرائیل کی بھی مثال دی ہے، دوسری طرف آپ نے ہرمز کی بھی بات کی، یہ ڈپلومیسی کے راستے کو کچھ تنگ نہیں کر دیتے، چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی ان بفر زونز کو قائم کیا جائے یا اس میں پینیٹریشن کو کنٹرول کیا جائے، یا آپ سمجھتے ہیں یا جو تہران کی ایکٹیویٹیز ہیں ابھی سفر آخرت سے متعلق جو تقریبات ہیں اس میں جو سافٹ میسیجنگ ہوتی رہی اس کے ذریعے بھی ایران نے جو گلف ممالک کو پیغامات دیے ہیں وہ بنیادی طور پر یہی ایکسپیکٹڈ تھے، آپ سمجھتے ہیں اس سے کچھ مختلف ایکسپیکٹڈ تھا، یہ کچھ زیادہ ہو گیا ایران کی طرف سے؟ دیکھیے جو تو یعنی یہ تینوں محاذوں جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہاں پہ ہونے والی اس نوعیت کی چیزیں اب جسے آپ کہتے ہیں نا نیا نارمل بن گیا، نیو نارمل بن گیا ہے، اس کو ایک لحاظ سے آپ کو ایز اٹ از لینا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کو اسی طریقے سے تسلیم کرنا ہے۔ آئیڈیل سچویشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کوئی فائنل معاہدہ طے نہ پا جائے، اس سے پہلے اسی نوعیت کی اسکرمشز، اسی نوعیت کی چاند ماری جو ہے وہ آپ کو ہر محاذ پہ دیکھنے کو ملے گی، اور ایران ایک ایکسیپشن نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ایران کی طرف سے جو تدفین کا مرحلہ ہے اس پر جو ایک پولیٹیکل میسیجنگ اور ڈپلومیٹک میں سمجھتا ہوں میسیج جو ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے سافٹ انداز میں اور بڑے ہی ڈیسنٹ انداز میں وہ کنوے کیا گیا ہے، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی عرب ملک نے یا کسی اسلامی ملک نے اس نوعیت کی میسیجنگ کی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا یہ اعزاز قطر کو بھی حاصل ہے کہ اس نے ایک سپورٹس ایونٹ کے موقع پہ فٹ بال ورلڈ کپ کے موقع پہ اسی نوعیت کی میسیجنگ کے ذریعے اسلام کا جو ایک متوازن پیغام ہے، جو عدل کا پیغام ہے اور جو عمومی زندگی پر محیط پیغام ہے، اس کو بڑے شاندار انداز میں شوکیس کیا تھا، اور اس پہ بھی دنیا نے بڑی داد دی تھی۔ اور اس موقع پہ بھی میں سمجھتا ہوں وہ کہا جاتا ہے نا کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، تو ایران کی جو میسیجنگ ہے یہ اسی کے مصداق میں سمجھتا ہوں وہ میسیجز جو ان کو سو مینی ورڈز کہے جا سکتے تھے، انہوں نے حقیقی معنوں میں جسے کہنا چاہیے جو ان سب کے لیے ایک مقدس کتاب ہے، سب کے لیے ایک آخری کتاب ہے، اس کا جو میسج ہے اس کے ذریعے انہوں نے اپنی پولیٹیکل ول ظاہر کی ہے کہ وہ بھارت سے کیا چاہتے ہیں، سعودی عرب سے انہیں کیا توقع ہے، قطر سے انہیں کیا توقع ہے، اور پاکستان کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا افیکٹولی انہوں نے اپنا میسج کارو آؤٹ کیا تھا، اور اس کو انہوں نے بڑے ہی انفلوئنشل انداز میں جو ہے
اس کو ایگزیکیوٹ بھی کیا. لیکن یہ دونوں طرف موجود جو ہارڈ لائنرز ہیں, ظاہر ہے ایران نے اپنے انداز سے میسیجنگ کی ہے, دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی, ٹھیک ہے کسی لمحے وہ بہت ہی سافٹ اور کسی لمحے بہت ہی شدید جو ہے ان کا رد عمل ہوتا ہے. یہ دونوں طرف کے جو ہارڈ لائنرز ہیں یہ سارے پروسیس کو, ٹیکنیکل ٹاکس کو مشکل بنا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 14 سے 15 تاریخ سے آنورڈ جو معاملات ہونے جا رہے ہیں اس میں سفارتکاری اپنا راستہ لے گی, کیونکہ اس بیچ جو اسرائیل کا یا نیتن یاہو کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور یہاں پہ ایکسپلائٹیشن کی جو ونڈو ہے اس میں وہ پینیٹریٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں مسلسل. ایک خدشہ موجود ہے کیونکہ ابھی آنے والے دنوں میں نیتن یاہو کی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہونے جا رہی ہے واشنگٹن میں, جس پہ بڑا اتراتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ اب انہیں پتہ چل گیا کہ کون باس ہے, ہو از کالنگ دا شاٹس. اب یقیناً وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے, اور دونوں کو جو کنسرن ہے وہ اس وقت عالمی پالیٹکس کم ہے, وہ ان کی داخلی سیاست زیادہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی اگر یہ معاہدہ کیا ہے, یہ سیز فائر پر ایگری کیے ہیں, تو وہ اپنے وہ ریزرو کے بالکل زیرو پوائنٹ پہ آنے کے بعد یا اس کے قریب جانے کی صورت میں, اور خاص طور پہ جو داخلی طور پہ انہیں جو جنگ کے لیے ایک اینٹی وار قسم کا ماحول بن رہا تھا اس کو سود کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا. پھر اسی طریقے سے نیتن یاہو جو ہے اگر وہ اس وقت تھوڑے خاموش ہیں تو انہیں بنیادی طور پہ یہ تسلی ہے کہ اس وقت عدلیہ جو ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی, اور اسی طریقے سے انہیں بھی اپنا جو اکتوبر کا الیکشن ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جیتنا ہے یا اس میں اپنے آپ کو فیلڈ کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی اپنے نومبر کے الیکشن کے حوالے سے حقیقت سے زیادہ پریشان ہیں. ایسی صورت میں یہ جو معاملات ہیں یہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کیے گئے ہیں. ایسے ماحول میں اگر کوئی وائلیشن آپ کو دکھائی بھی دیتی ہے, چاہے وہ ایران کے پارٹ پہ ہے, لبنان پہ ہے, فلسطین کے اندر ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لی جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیانات چاہے وہ جتنے ہی سخت ہوں ان کی کوئی معنی ہے نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے تمام کارڈ جو ہیں وہ کھیل چکے ہیں. جنگ کا جو آپشن اس وقت ان کے پاس نہیں ہے. اس وقت اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف مذاکرات, اور خاص طور پہ ٹیکنیکل نوعیت کے وہ مذاکرات جو بھی انشاءاللہ 11 جولائی کو پاکستان کی میزبانی میں ایک بار پھر ہونے جا رہے ہیں, جس میں یہی نیوز کا معاملہ اور ایران کے جو اثاثہ جات کی باگزاری, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بھی اسی طریقے سے اس کی واپسی کا جو ٹائم ٹیبل ہے یقینی طور پر وہ بھی اس میں شامل ہے. یقینی وہ طور پر ساری چیزیں جو ہے اس پر بہت شکریہ منصور جعفر صاحب. تھینک یو. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. لاپتہ کارکنان, آرٹیکل 140A اور کراچی کو وفاق کے ماتحت کرنے کی مانگ. فاروق ستار کی جانب سے 22 ارکان کو اپوزیشن بینچوں پر بٹھانے کی دھمکی کے پیچھے اصل سیاسی معمہ کیا ہے؟ کیا حکومت کو متحدہ کی ناراضی سے واقعی کوئی خطرہ بھی ہے, یا یہ صرف اور صرف متحدہ کی طرف سے ایک آخری کوشش ہے؟ حکومتی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ایک بار پھر دھمکیوں, مطالبات اور ڈیڈ لائنز کا پینڈورا باکس کھول دیا ہے. حکومت سے علیحدہ ہونے کی دھمکی بھی دی ہے. فاروق ستار کہتے ہیں کہ اگر لاپتہ کارکنوں کی بازیابی, سندھ کی گورنرشپ, آرٹیکل 140A 2022 کے معاہدے اور کراچی سے متعلق وعدے پورے نہیں ہوئے تو MQM اپنے 22 ارکان کو اپوزیشن بینچوں پر بٹھانے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دے گی. اس کے علاوہ MQM نے کراچی کو وفاق کے ماتحت انتظامی یونٹ بنانے, ریفرینڈم کرانے, کوٹا سسٹم, جعلی ڈومیسائل اور بلدیاتی اختیارات کا معاملہ بھی پوری شدت سے اٹھایا ہے. فاروق ستار نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب سڑکوں پر آنے کی بھی تیاری ہے, بعد میں کراچی کے عوام کو روکنا مشکل ہو جائے گا. دوسری طرف پیپلز پارٹی نے بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے سے انکار کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن کی صورت MQM کو جواب دیا ہے, اور سیاسی بلیک میلنگ اور اقتدار کی بے چینی اس ساری صورتحال کو MQM کے مطالبات کو قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے, اور عوام کا مینڈیٹ کسی پریس کانفرنس یا دھمکی سے تبدیل نہیں ہو سکتا. دوسری طرف اگر پارلیمانی سیاست پر نظر ڈالی جائے تو قومی اسمبلی میں حکومت کو پیپلز پارٹی کے 74 ارکان کی مضبوط حمایت حاصل ہے. وفاقی بجٹ منظور ہو چکا ہے, اور فی الحال ایسی کوئی بڑی قانون سازی سامنے نہیں ہے کہ جس کے لیے لازمی طور پر MQM کے ووٹ بھی درکار ہوں. یعنی سیاسی شور اپنی جگہ, مگر حکومت کو MQM کی ناراضی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر دباؤ بڑھانے کی یہ سیاسی حکمت عملی ناکام ہو گئی تو پھر اس کا سیاسی کیا ہوگا؟ اسی سب پہ بات کرنے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما طاہا احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. طاہا صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. بنیادی طور پہ یہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مشورہ تو نہیں مانا کہ آئیں اپوزیشن میں بیٹھ جائیں کراچی کے لیے؟ یہ آپ کو احساس کیوں ہوا کہ اب رائٹ ٹائم ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے اپنے پروگرام میں مدعو کیا.
دیکھیے ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں اب یہ ریئلائز ہوا ہے، ہم تو مسلسل متعدد بار حکومت سے نیگوسیشنز بھی کر رہے ہیں، وارننگز بھی دے رہے ہیں، اور اپنی جتنی بھی مطالبات ہیں، اپنی جتنی گزارشات ہیں اور کراچی کے حقوق کے لیے جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں وہ ہم مسلسل حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے، عوامی اجتماع کریں گے، عوامی احتجاج کریں گے، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ آگے کا ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ ہم حکومت سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم حکومت سے وہ مانگ رہے ہیں جو ڈاکیومنٹ کر کے، جس پہ سگنیٹری ہے حکومت، جس پہ سگنیٹری ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جس پہ سگنیٹری ہیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی سینئر لیڈرشپ، قائدین سگنیٹریز ہیں، جس پہ ایم کیو ایم سگنیٹری ہے، اسی چارٹر کے اوپر جتنے نکات موجود ہیں ہم تو اس کی امپلیمنٹیشن مانگ رہے ہیں۔ ہم تو 140A کی امپلیمنٹیشن مانگ رہے ہیں جو آئین پاکستان میں موجود ہے اور جس پہ سپریم کورٹ سے فیصلہ لے کر آئی ہے ایم کیو ایم پاکستان۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ نے اگری کیا ہے، گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے اگری کیا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں گے، اس پہ جو ہے وہ عمل تو درآمد وہ کرائیں گے۔ ایگری تو انہوں نے کیا اور وہ معاہدہ چلا آ رہا ہے اور اسی وعدے کے تحت آپ بھی ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ اب کیا حکومت نے منع کر دیا جو آپ کو ایگزیکٹلی لگا کہ جی اب دوسری طرف جانا چاہیے آئل کے؟ منع کر دیا، انکار ہو گیا؟ نہیں جی، بالکل انکار نہیں ہوا، انہوں نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ اس کو ایکنالج بھی کیا ہے، ایکسیپٹ بھی کیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب ایکنالجمنٹ اور ایکسیپٹنس سے آگے بڑھ کے اس کو آئینی ترمیم کی شکل میں لا کے اس کو فکس کرنا پڑے گا کہ آج ہمارا تو ایک کونسلر بھی نہیں ہے نا پورے پاکستان میں۔ نہیں جائیں گے اس تفصیل میں کیسے پیپلز پارٹی جیتی ہے کراچی شہر کا بلدیاتی انتخاب، لیکن ہم ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں موجود جو مسائل ہیں ان کا اگر کوئی حل ہے تو وہ 140A پہ امپلیمنٹیشن ہے۔ اور کون سی ہم کوئی خدا نخواستہ ماورائے آئین بات کر رہے ہیں، ہم تو آئین کے دائرہ کار میں رہ کے بات کر رہے ہیں اور اس پہ بات کر رہے ہیں جس پہ پوری پاکستان کی لیڈرشپ کے سگنیچرز موجود ہیں۔ دوسری بات، اس میں بنیادی طور پہ میں طاہا آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی آپ کو 28ویں آئینی ترمیم سے امید تھی؟ پہلے 26ویں کے ٹائم پہ آپ کو کہا گیا 27ویں میں کریں گے، 27ویں کے بعد آپ کو کہا گیا کہ بے فکر ہو جائیں 28ویں میں کریں گے، لیکن کیونکہ 28ویں کا جو سب سے بڑا ایشو تھا NFC وہ بغیر ترمیم کے ہی آلموسٹ ایڈریس ہو گیا ہے، ساری حکومتوں نے اس میں اپنا حصہ چھوڑ دیا، وفاق کا پول بڑھ گیا۔ تو اب آپ کو کیونکہ 28ویں ترمیم آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور آپ نے کہا کہ جی کیونکہ 28ویں نہیں آئے گی تو 140A کے ذریعے بلدیات امپاور نہیں ہوں گے تو ہم الگ ہو رہے ہیں، یہی آپ کو بنیادی طور پر لگا ہے؟ نہیں دیکھیے، اس میں 28ویں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسپیسیفکلی 140A پہ ترمیم لائی جائے جس پہ ہمارے ساتھ ریٹن اگریمنٹ موجود ہے۔ اور آئین میں اب اگلی جو بھی ترمیم آئے گی وہ تو 28ویں ترمیم کہلائے گی نا؟ نہیں، میں اسپیسیفکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ 140A کے اوپر جو ہے ہماری بات ہونا ضروری ہے۔ 28ویں ترمیم ہو، 29ویں ترمیم ہو، 30ویں ترمیم ہو یا جو کچھ بھی ہو، ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمیں کسی قسم کے ڈیلے ٹیکٹکس کا شکار نہیں ہونا ہے، نہ ہمیں کسی بھی آگے کی بات کو اس طرح سے کیری فارورڈ کرنا ہے کہ جی اب جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ نہیں جی، رائٹ دیئر دین اینڈ دیئر کریں اور یہ مسئلہ حل کریں، یہ پورے پاکستان میں موجود تمام شہروں کے مسائل کا حل ہے۔ اور جہاں تک رہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کو موور ہیں پنجاب اسمبلی میں اس قرارداد کے 140A کے حق میں جو قرارداد احسن اقبال کے صاحبزادے نے جمع کرائی ہے، اس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں، جو رکن ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ کو موور ہیں کہ 140A کے تحت اختیار دینا چاہیے۔ KP میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نے قرارداد جمع کرائی ہے۔ تو جب سندھ پہ بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے۔ آج ہم تو پیپلز پارٹی کے میئر کو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی آپ مرتضیٰ وہاب کو بغیر اس تفصیل میں جائے کہ وہ کیسے آئے ہیں، پیپلز پارٹی کے میئر کو کیوں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں دیتے، کیوں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہیں دیتے، کیوں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نہیں دیتے، کیوں ماسٹر پلان نہیں دیتے؟ آپ ایک ہی سانس میں ویسے دو مطالبات کر رہے ہیں، آپ ایک وقت میں بلدیات مانگ رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ کراچی وفاق کے پاس چلا جائے۔ تو ایگزیکٹلی کون سی ایسی چیز آپ کو آفر کی جائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس پہ آپ اپنا کوئی ایک مطالبہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہونے چاہیے اور اس جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنے چاہیے۔ ہم وفاق کے حوالے کراچی کو کرنے کی بات کریں یا ہم 140A کی بات کریں یا ہم نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کریں، ہمارا کوئی بھی جو مطالبہ ہے نا
وہ آئین سے باہر یا ماورائے آئین نہیں ہے. اگر ہم نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم آئین کے آرٹیکل 239 سیکشن 4 کے تحت بات کرتے ہیں. اگر ہم وفاق کے حوالے کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم آرٹیکل 148 اور 149 کے تحت بات کرتے ہیں. جب ہم امپلیمنٹیشن آف امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم آرٹیکل 140 کے اوپر بات کرتے ہیں. 18ویں ترمیم میں کہا جاتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے سپورٹ کیا. جی بالکل کیا. متحدہ قومی موومنٹ نے ٹرو اسپرٹ کے ساتھ سپورٹ کیا, اور متحدہ قومی موومنٹ یہ سمجھتی تھی کہ اختیارات کی منتقلی نچلی سطح پہ ہوگی. ہم آج بھی سمجھتے ہیں اس وقت تک مسائل ہوں گے, لیکن انفارچونیٹلی ڈیولیوشن آف پاور ہونے کے بجائے اکمولیشن آف پاور ہو گئی, اور جو اختیارات نیچے کاؤنسلر لیول تک جانے تھے وہ چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گئے, اور آج نیچے پیسے دینے سے, نیچے فنڈ دینے سے, نیچے اتھارٹی دینے سے ڈر رہے ہیں. سندھ کی اگر ہم بات کریں تو ایک عجیب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور میئر کراچی ایک ہی سیاسی جماعت کے ہیں, اس کے باوجود میئر کراچی کو اختیار دینے سے وزیر اعلیٰ صاحب اوائڈ کر رہے ہیں. اور ہم کون سے اختیار مانگ رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی, لیکن میئر کراچی مرتضی وہاب نے کبھی اختیار سے متعلق بات نہیں کی. آخری میئر جو بات کرتے تھے وہ تو وسیم اختر تھے. مرتضی وہاب تو یہ نہیں کہتے کہ مجھے اختیار چاہیے, میرے پاس اختیار نہیں ہے. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے اپنی پارٹی لائن کے اگینسٹ, یعنی وہ با اختیار میئر ہوئے نا, وہ ان کے حساب سے ہے, لیکن وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ڈومین نہیں ہے. آپ ان کے ٹی وی شوز اٹھائیں, ان کے ٹاک شوز اٹھائیں, وہ ہر چیز کو کہتے ہیں کہ ہمارا ڈومین نہیں ہے, ہمارا ڈومین نہیں ہے. تو بھائی اپنے ڈومین کو بڑھاؤ نا, آج تو گولڈن اپرچونٹی ہے. آپ ایم کیو ایم کی یا دیگر سیاسی جماعتوں کی کہتے ہیں نا یہ لوگ سیاست کرتے ہیں, ہر ایشو پہ سیاست کرتے ہیں. آپ مسئلے حل کرو یار, جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچاؤ اور ہماری سیاست کو ختم کرو. اسی طرح سے ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان ہے جو سی ایم صاحب نے سگنیچر کر کے گزٹ کیا ہے اس وقت جب ہانی مسلم صاحب نے یا واٹر کمیشن کی عدالت لگائی ہوئی تھی, اس وقت اس کو گزٹ کر کے قانون کا حصہ بنایا گیا, اور آج اس کو بالکل غائب کر دیا جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی تو نہ اپنے معاہدے کا پاس رکھتی ہے, نہ اپنے ڈاکیومنٹ کا پاس رکھتی ہے, نہ اپنے لکھے ہوئے کا پاس رکھتی ہے. اسی طریقے سے چھوڑ دیں ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے, چھوڑ دیں دیگر جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں جو قرارداد آپ کے پارلیمانی لیڈر نے کے پی میں جمع کرائی ہے اس پہ عمل درآمد کرا دیں. سندھ میں بھی جس قرارداد کے آپ کے رکن صوبائی اسمبلی پنجاب میں کو موور ہیں, آپ اس پہ عمل درآمد کرا دیں. سب چھوڑ دیں, وہ بھی چھوڑ دیں. 2008 کا الیکشن مینیفیسٹو اٹھائیں, اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہاتھوں سے لکھا ہوا وہ آخری مینیفیسٹو ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو وہاں پر ترجمہ ہے, میں ذرا کوئکلی آپ سے ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں. ڈاکیومنٹ ہے بس ایک ہی میرا پوائنٹ لے لیں, اس ڈاکیومنٹ میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے لکھا ہے لوکل گورنمنٹ امپاورمنٹ کے لیے, وہی اختیار اپنے میئر کو دیتے ہیں. آپ کے لاپتہ کارکنان کتنے ہیں اس وقت جن کی بازیابی کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ تقریباً 100. ٹھیک ہے, آپ کی وفاق سے آخری بار اس بارے میں کیا بات ہوئی؟ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں 3 اراکین جو ہیں وہ ہمارے ہیں, 3 اراکین جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ہیں, اور اس پہ مسلسل کام کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ مطالبہ ہے جس سے ہم کبھی ساری زندگی دستبردار نہ ہوئے نہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور گورنر آپ کے واپس آئیں گے یا آپ کو وفاق نے صاف انکار کر دیا؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہری سندھ کی نمائندگی پچھلے 40 سال سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کر رہی ہے, اور اس شہر کی عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے ہمیں ایوان میں بیچ کے ہم پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے. تو کیا نہال ہاشمی شہری سندھ کے نمائندے نہیں ہیں؟ دیکھیے جی, نہال ہاشمی کی پارٹی کا مینڈیٹ نہیں ہے نا کراچی میں اور اربن سندھ میں, جس پارٹی کی وہ نمائندگی کرتے ہیں. میں ابھی کسی ایتھنیسٹی پہ نہیں جا رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ایک مینڈیٹ ہے جو پچھلے 40 سال سے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے وہ موجود ہے اربن سندھ میں. اور اس دفعہ جو عوام نے ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے اس میں تو ہم ایسی سیٹیں جیتے ہیں جو ہماری روایتی سیٹیں بھی نہیں تھیں. ہم سوراب گوٹ سے بھی جیتے ہیں, منگو پیر سے بھی جیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر گروئنگ, وی آر ڈائیورسفائڈ. ہمارے پاس ہر قومیت, ہر مذہب, ہر مسلک کا آدمی آ رہا ہے اور ہمیں جوائن کر رہا ہے. تو اس شہر کے لوگوں کا, اس شہر کی نمائندہ جماعت کا, اربن سندھ کے نمائندہ جماعت کا حق ہے سندھ کی گورنرشپ پہ, تاکہ اربن رورل کا بیلنس بھی برابر رہے. سارے مطالبات بیک وقت مان لیے جائیں, آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر کی تعیناتی پہلا ہے, لاپتہ کارکنان دوسرا ہے, اور 140 تیسرا ہے؟ اس کی لسٹ کیا ہے, اس کی پرائیورٹی لسٹ کیا بنے گی, اس میں سے کون سی چیز پہلے ہونی چاہیے؟ ہمارے مطالبات تو جی 20-22 ہیں, لیکن یہ 3 مطالبات ایسے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھا ہمارے ساتھ مکمل کرتے ہیں, بریک کے بعد آپ آئیں گے. ویلکم بیک. 40 برس کی مہمان نوازی کا باضابطہ اختتام اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن.
वजारत दाखिला की 10 जुलाई की डेडलाइन के बाद पाकिस्तान में मुकीम लाखों अफगान शहरियों का मुस्तकबिल अब क्या होगा? पाक अफगान ताल्लुकात किस फैसला कुन मोड़ पर पहुँच चुके हैं? पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन का हर तरह से साथ दिया है, मुआशी बोझ भी उठाया है, लेकिन सिला एहसान फरामोशी के सिवा कुछ नहीं मिला। दहशतगर्दी के हर वाक़े का कुर्रा अफ़गानिस्तान और अफ़गान शहरियों से ही जाकर मिला है। इसीलिए पाकिस्तान ने अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजने का फ़ैसला किया है। खबर यह है कि हुकूमती डेडलाइन ख़त्म होते ही अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ हो जाएंगी। अफ़गान सिटीज़न कार्ड रखने वाले अफराद की गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से 50 से ज़ायद अफराद को होल्डिंग कैंप्स मुंतकिल भी कर दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये अफराद मरहलावार अफ़गानिस्तान भेजे जाएंगे, जबकि कार्ड होल्डर ख़ानदानों को भी तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल किया जा रहा है। ये कार्रवाई महज एक इंतज़ामी कदम नहीं है, बल्कि 40 बरस पर मुहीत एक तारीख़ के इख्तिताम का इशारा है, क्योंकि पाकिस्तान ने लाखों अफ़गान मुहाजिरीन को 4 दिहाइयों यानी कि 40 साल तक पनाह दी। कई ख़ानदानों की पूरी नस्ल यहीं पैदा हुई और परवान चढ़ी, शादियाँ, कारोबार, तालीम, रोज़गार हासिल किया। मगर अब पाकिस्तान का पैगाम दो टोक है। दाखिला ने 28 जून को तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद को हिदायत जारी की कि 10 जुलाई के बाद बग़ैर कानूनी वीज़ा मुकीम जो अफ़गान शहरी हैं उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, जबकि 11 जुलाई से हर ज़िला रोज़ाना कार्रवाई की रिपोर्ट भी भेजेगा। ये फ़ैसला अक्टूबर 2023 में शुरू होने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी मंसूबे का एक नया मरहला है कि जिसके तहत अब तक तकरीबन 24 लाख अफ़गान शहरी वापस जा चुके हैं। सिर्फ 2025 में 11,15,000, जबकि 2026 में अब तक 1,46,000 से ज़ायद अफ़गान पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में सिक्योरिटी ख़दशात, दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और 4 दिहाइयों के माशी बोझ को बुनियादी वजह करार देता है, जबकि इसी तनाजुर में ऑपरेशन ग़ज़बुन लिल हक़ के दौरान अफ़गानिस्तान में पख्तिया, पख्तिका और कुनड़ के सरहदी इलाकों में कार्रवाइयों में मुबैना तौर पर हाल ही में 29 दहशतगर्द मारे गए और असलहे के ज़खायर भी तबाह किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त भी तकरीबन 20 लाख अफ़गान शहरी पाकिस्तान में हैं। अब सवाल यह है कि 10 जुलाई तक इनका इनखला कैसे मुमकिन होगा और इस सब के बाद पाक अफ़गान ताल्लुकात क्या रहेंगे, किस तरह से, क्योंकि कबाइल का मामला है, इस तरफ भी रिश्तेदार हैं, उस तरफ भी रिश्तेदार हैं, तो इसको किस तरह से लेकर चला जाएगा, सबको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट इफ्तिखार फिरदौस साहब हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा इफ्तिखार फिरदौस साहब, बुनियादी तौर पर ये जो हुकूमत का फ़ैसला है या रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला है, 2023 से ऑनवर्ड हम देख रहे हैं कि यहाँ से मुसलसल जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की हैं, अगर हम इसको नैरो डाउन कर लें, जो अफ़गान हैं उन्हें वापस भेजने का सिलसिला शुरू हुआ है। आप क्या समझते हैं कि बुनियादी तौर पर अब जो एक नई डेडलाइन है, इसमें एग्जैक्टली नया है तो नया है क्या? देखें उबैद साहब, आपने देखा कि तकरीबन 3 वेव्स हो चुकी हैं जिसमें अफगानों को वापस जो है वो भेजा जा रहा है। सबसे पहले तो वो वाले लोग थे जिनके पास किसी किस्म के डॉक्यूमेंटेशंस जो है बनी थी। उसके बाद हमने देखा कि जो यूएन एजेंसी इन सारे अफगानों को डील करती है, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था हुकूमत पाकिस्तान का, वो भी तकरीबन जो है वो एक्सपायर हो गया। उसमें कंटिन्यूसली जो है कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स करके 2 से 3 महीने एक्सटेंशन जो है वो दी जाती रही। उसके बाद चूंकि यूएन ने अफगान जितने मुहाजिरीन हैं उसके साथ जो उनका लीगल एग्रीमेंट है वो भी टर्मिनेट जो है वो कर दिया। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर वो सारे अफगान जिनके पास सिर्फ वीज़ा है, वो सिर्फ जो है वो रहने के मजाज होंगे, या वो लोग जो वापस आना चाहते हैं वो किसी किस्म के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपने साथ लेकर आएंगे। लिहाजा बहुत सारे अफगान जो यहाँ पर बसर हैं, वो या तो उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, या जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन थी वो अब ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो गई है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है उबैद कि जो अफगान यहाँ पर पैदा हुए, जिनकी अपनी एक लीगल स्टेटस थी यूएन के नीचे, या फिर वैसे ही पाकिस्तान ने उनको जो है वो जगह दी हुई थी, उनके पास किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जिसके ज़रिए उनको जो उनकी शनाख्त जो है वो की जा सके। लिहाजा अफगान हुकूमत ने भी ये शर्त जो है वो लागू कर दी है कि अगर कोई रेफ्यूजी है तो उसको अफगानिस्तान आकर अपना नया जो है शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तस्वीर के साथ और बायोमेट्रिक कराना होगा, तब वो जाकर किसी दूसरे मुल्क में जाके रह सकता है। लिहाजा वो भी कोई किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन उनको देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अब कोई ऑप्शन बचता नहीं है सिवाय इसके कि जितने भी लोग हैं जो बगैर वीज़ा के हैं, चाहे उनके पास पहले किसी किस्म का भी डॉक्यूमेंट था, वो सब के सब इस टाइम पर जो है वापस जाएंगे। जो एक्सटेंशन दी गई थी उसमें कुछ ना कुछ नरमियाँ दिखाई गई थी, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिहाज से जो या फिर सिंगल मदर्स हैं जो बच्चों को डील कर
کر رہی ہیں یا پھر جن کی جو ہے وہ شادیاں ہوئی ہیں ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ لیگلی اس کو انٹیریئر منسٹری سے جو ہے وہ ویریفائی کریں، یا پھر وہ لوگ جن کی پراپرٹیز تھیں یا دکانیں تھیں یا بڑے بزنسز تھے ان کو ٹائم جو ہے وہ دیا گیا تھا کہ وہ ان سب کو ریپ اپ کر کے جو ہے واپس بھیجے. لہٰذا اب کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں ہر قسم کے وہ لوگ جن کے پاس جو ہے وہ ویزا نہیں ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ واپس کر دیے جائیں گے. اچھا، اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار ظاہر ہے یہ ویو جو ہے یہ پچھلی 2 ویو سے مختلف ہے اور بہت سنجیدگی سے، پچھلی 2 بھی بہت ہی سنجیدگی سے چلی، لیکن اس میں میکسیمم لوگوں کو واپس ان کے گھروں کو بھیجنے کے لیے حکومت اپنا پورا زور لگا رہی ہے اور کامیاب بھی ہوگی. حالانکہ اس کو آفیشلی جو ہے اس طرح کہا نہیں گیا، لیکن جب میں ڈیٹا کو دیکھتا ہوں اور آفیشل سے جو میں بات چیت جو میں نے کی ہے اس کے اندر مجھے ایک کلیئر پیٹرن نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے ان ایریا سے جو اربن ایریاز تھے، جو نان کے پی یا بلوچستان ایریا تھے، کیونکہ سب سے زیادہ کیمپس یا سب سے زیادہ ان کی آبادی جو ہے یا تو بلوچستان میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے، اور وہ سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ چمن کا بارڈر اس کے قریب ہے اور تورخم کا بارڈر جو ہے اس کے قریب ہے، بلکہ جو آپ کے 7 بارڈرز افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں 7-8 وہ سب کے سب یا کے پی میں ہیں یا جو ہے بلوچستان کے اندر ہے. تو سب سے پہلے تو کراچی یعنی سندھ اور پنجاب سے جو انخلا ہے وہ کیا گیا، اور اب جو پیریفرل ایریاز ہیں اس میں چونکہ کچھ پولیٹیکل ڈفرینسز بھی تھے، کے پی حکومت نے پہلے ویو کے اندر اور دوسرے ویو کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ مدد نہیں کی وفاق کی، اور یعنی یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ فیزز کے اندر انہوں نے جو حکم نامہ جاری کیا وہ بھی بہت لمیٹڈ قسم کا تھا، اور لوگوں کو جو ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ سپیس جو ہے وہ دی تھی. لہٰذا اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ رہ گئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا ان کو مہلت دیں، ایک دم راتوں رات ان کو واپس جو ہے وہ نہیں بھیج سکتے. لہٰذا اب اس کی بار جو ہے وہ ملگیر قسم کا جو ہے وہ کریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے، جس میں ایز آئی ٹولڈ یو صرف وہی لوگ رہیں گے جن کے پاس. اچھا، اس میں جیسے آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پچھلی 2 ویوز میں بنیادی طور پر خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے کچھ ڈفرینسز رہے، اور جو ویو باقی جگہ جس طرح چلی جیسے اسٹرینتھ کے ساتھ وہاں پر اس طرح سے ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی. اس بار جب پش بیک کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے کیمپس میں اور وہاں سے انہوں نے ایگزٹ لینا ہے، تو خیبر پختونخوا حکومت آن بورڈ ہے، وہ بھی وفاقی وزارت داخلہ کے ساتھ الائنمنٹ شو کر رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کوئی 19-20 ہو سکتا ہے معاملہ؟ دیکھیں، جو کے پی کے اندر تھا وہ باقاعدہ طور پر کیمپس تھے، تقریباً کوئی 23 ایسی جگہوں پر، جس میں قبائلی علاقے میں بھی تھے، ایبٹ آباد کے میں بھی تھے، اس کے علاوہ پشاور کے ارد گرد یہ سارے کیمپس تھے. جو پچھلے 3-4 مہینے گزرے ہیں اس میں جو ان کو الیکٹریسٹی سپلائی تھی، پانی کی سپلائی تھی، یا پھر اگر اس کا کوئی فزیکل انفراسٹرکچر تھا اس کیمپ کا، وہ سب کا سب ڈسمینٹل جو ہے وہ کر دیا، تاکہ کوئی ایسا سیٹ اپ بچے نہ جس میں جو ہے کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ چھپ سکے جو انڈاکیومنٹڈ ہو. لہٰذا اگر کسی کا دل چاہے یا نہ چاہے، کیونکہ وی اسپیک ٹو پیپل آن گراؤنڈ، اب بہت سارے لوگوں کے جو افغانز ہیں ان کے میسیجز آئے ہیں کہ وہ اس ویو میں والنٹریلی جو ہے وہ واپس جو ہے وہ جا رہے ہیں، کیونکہ اب ان کا وہ سیٹ اپ رہا نہیں جہاں پر وہ رہتے تھے. لیکن سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ obviously ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی انویسٹمنٹس ہیں اور جن لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ پاکستانی سائٹ پر ہے، کیونکہ اس میں یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ جو پاکستان کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اور اگر کوئی کراس بارڈر ٹریڈ ہوتا تھا وہ بھی تقریباً اب 9 مہینے ہو گئے ہیں کہ وہ مکمل طور پر بند ہے. لہٰذا ان کو فائنینشیل لاسز جو ہے وہ ہیں دونوں سائڈ پر ہیں، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ان میں سے کسی کے ساتھ کسی قسم کی رعایت جو ہے وہ اس بار اسٹیٹ کرے گی، بلکہ جو لوگ ویزا لے کر آئیں گے. اور اس میں پرپوزلز انڈر وے ہیں. یہ بھی ایک پرپوزل ہے کہ آپ 1 سال کا گولڈن ویزا دے دیں یا 5 سال کا، جو جن لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں، لیکن وہ واپس اس شرط میں آئیں گے کہ وہ ویزا لے کر آئیں گے، وہ بغیر ڈاکیومنٹیشن کے یہاں پر نہیں رہ سکتے. اور اس میں ایک جو اینگل اس کا لیا جاتا ہے بنیادی طور پہ کہ وہ قبائل ہیں، اس طرف بھی رشتہ داریاں ہیں، اس طرف بھی رشتہ داریاں ہیں، تو وہ ایک فری ایکسیس مانگتے ہیں یا یہ ان لمیٹڈ ایکسیس مانگتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس تناظر میں بھی بنیادی طور پر کوئی رعایت، کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پیسج بنتا ہے جو پھر دہشت گردی کو یہاں تک لے کر آتا ہے؟ دیکھیں عبید، یہ تو وہ ساری باتیں تھیں جب نیشن سٹیٹس جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، اور انفارچونیٹلی جو اسٹیٹ بلڈنگ کا میکینزم ہے وہ ہماری سائڈ پر تو سلو ہے، افغانستان کی سائڈ پر تو آلموسٹ جو ہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہے. لہٰذا جب 2015 کے بعد پاکستان نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بارڈرز جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہوں گے، اور آپ نے اچھی طرح آپ کو پروسیس یاد ہوگا کہ بارڈر پر جو ہے وہ بار لگا دی گئی اور اس کی مکمل طور پر جو ہے جیوگرافیکل سروے آف پاکستان کے تحت بارڈرز کو جو ہے وہ میپ کر دیا گیا. تو جو ایگریمنٹ تھا وہ برٹش ایرا کا تھا، اور اس کو کہتے تھے اسکیٹرڈ ٹرائبز آن بوتھ سائڈز آف دی ڈیورنڈ لائن، جس میں 20 میل تک جو ہے وہ دونوں ٹرائبز کو اجازت تھی کہ وہ کوئی عام شناختی دستاویز دکھا کر جو ہے ان کو 20 میل تک جو ہے وہ ایکسیس رہے گا. لیکن وہ تو obviously ون پالیسی
پالیسی ون ڈاکیومنٹ ون رجیم کی جو پالیسی سامنے آئی ہیں اس میں ان چیزوں کے لیے کم از کم کوئی اسپیس اب باقی نہیں ہے. بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب. تھینک یو فار جوائننگ اس پروگرام سے. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.